बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपके इस्लामियात की टीचर मिस सबा असलम हूँ। मैं आपको आज इस्लामियात का टॉपिक पढ़ाऊँगी, मशावरत की अहमियत। इस सबक में हम बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे, जिसमें मशावरत का मायनी, उसका मफ़हूम क्या है, कुरान पाक में मशवरा करने के हवाले से क्या अहकामात मौजूद हैं, अहदीस नबवी में किस तरह मशवरा करने को अहमियत दी गई, हम ये चीज़ें सीखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की सीरत तैयबा में हमें ऐसी कहाँ कहाँ मिसालें मिलती हैं जहाँ आपने अल्लाह ताला के हुक्म से सहाबाए किराम के साथ मशवरा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफ़ाए राशिदीन और सहाबाए किराम ने अपनी अपनी ज़िंदगियों में, अपने अपने दौरे हुकूमत में किस तरह दीगर लोगों के साथ मशवरा किया और उसके क्या नताइज और समरात हासिल हुए। सबसे पहले मैं आपको मशावरत का मफ़हूम बताती हूँ। मशावरत का मायनी है दूसरों की राय लेना। इस्लाम मुसलमानों को तमाम मामलात में मशवरा करने का हुक्म देता है ताकि बाद में निदामत का सामना न करना पड़े। नबी अकरम खातमुन नबीयीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के साथ मशवरा करने का हुक्म दिया गया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है सूरत आले इमरान आयत नंबर 159, और ज़रूरी मामलात में इनसे मशवरा कीजिए। मशवरे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान करीम में शूरा नाम की एक सूरत है। इस सूरत में ईमान वालों के बारे में इरशाद फरमाया गया और इनके मामलात आपस के मशवरे से तय होते हैं। हज़ूर अकरम खातमुन नबीयीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशवरा करने वाला नादिम नहीं होता। जिससे मशवरा लिया जाए इसे मशवरा अमानत समझ कर देना चाहिए। आप खातमुन नबीयीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे मशवरा लिया जाए वो अमानतदार होता है। हज़ूर अक़दस खातमुन नबीयीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझकर गलत मशवरा देने को ख़यानत करार दिया, जैसा कि टॉपिक से ही आपको अंदाज़ा होता है। यहाँ मैंने वाइट बोर्ड पर भी बेटा लिख दिया है कि मशावरत का मायनी है दूसरों की राय लेना। जब आपको ज़िंदगी में कोई अहम मामला पेश आए, कोई अहम मसला दरपेश हो, कोई ज़िंदगी में बड़ा कदम उठाना चाहें अपनी तालीम के हवाले से या किसी भी सरगर्मी या एक्टिविटी के हवाले से, आपको चाहिए कि आप अपने बड़ों के साथ मशवरा लें, आप अपने असातिज़ा से मशवरा लें, आप अपने बड़े बहन भाइयों से मशवरा लें, उनसे अपने मामलात डिस्कस करें, उन मामलात में उनकी राय लें, क्योंकि आपके बड़े, आपके असातिज़ा, आपके माँ बाप आपसे ज़्यादा तजर्बाकार, समझदार, अक्लमंद और दूर अंदेश होते हैं। वो आपको किसी भी मामले में बेहतरीन राय दे सकते हैं। ठीक है, कुरान पाक में इरशाद होता है और ज़रूरी मामलात में इनसे मशवरा कीजिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप किसी भी तरह के मामलात हों, दीन के मुतल्लिक, लोगों के मुतल्लिक, किसी जंग के मुतल्लिक, तो आप अपने सहाबा से मशवरा लें जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी लोग होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में सहाबा के साथ मशवरा लेने की हिदायत की गई, उन्हें हुक्म दिया गया। ठीक है, और मशवरा करने की, मशवरा देने की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है। कुरान पाक में एक मुकम्मल सूरत शूरा के नाम से मौजूद है, जिसमें मशवरा करने के हवाले से वाज़िया हिदायत दी गई हैं, अहकामात नाजिल किए गए हैं। इस सूरत में ईमान वालों के बारे में इरशाद होता है, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, और इनके मामलात आपस के मशवरे से तय होते हैं। यानी वो लोग जो अपने दीन में पुख्ता हैं, जो अच्छे सच्चे पक्के मुसलमान हैं, उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ मौजूद होती हैं। उनकी एक बेहतरीन खूबी ये है कि उनके आपस के तमाम मामलात एक दूसरे की राय के साथ, एक दूसरे के तजर्बे के मुताबिक होते हैं।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا، یعنی کبھی اسے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کبھی اسے پچھتاوے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ اس نے کسی معاملے میں اپنے ماں باپ، اساتذہ یا اپنے بڑوں کے ساتھ ان معاملات کو ڈسکس کیا ہوتا ہے، ان معاملات میں اپنے بڑوں کی رائے لی ہوتی ہے، اس لیے اسے کبھی پھر پچھتاوے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اور اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ جس سے مشورہ لے رہے ہوں وہ امانت دار ہونا چاہیے، وہ سچا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو آپ کو اچھا مشورہ نہیں دے گا وہ خائن کہلائے گا۔ آپ سے کوئی مشورہ لینے آئے اور آپ کو اس خاص حوالے سے آپ کے پاس رہنمائی موجود ہو اور علم بھی موجود ہو، لیکن آپ جان بوجھ کر اس کو اچھی رائے نہ دیں، جان بوجھ کر اس کا نقصان کرنا چاہیں اور آپ اس کو اچھا مشورہ نہ دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے۔ کوئی آپ سے مشورہ لینے آیا اور آپ نے اس کو اچھا مشورہ جان بوجھ کر نہیں دیا، اس کا مطلب ہے آپ نے امانت میں خیانت کی ہے، اور اس کے لیے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی آپ سے مشورہ لینے آئے، آپ اپنے علم کے مطابق، اپنی عقل اور تجربے کے مطابق اور خیر خواہی کی نیت سے اس کو بہترین مشورہ دیں۔ اور جس نے جان بوجھ کر غلط مشورہ دیا تو حدیث نبوی کے مطابق وہ خائن ہوگا، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جان بوجھ کر غلط مشورہ دینے کو خیانت قرار دیا ہے۔ اب ہم مزید ریڈنگ کرتے ہیں۔ نبی پاک خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمام اہم اجتماعی معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مدینہ منورہ کی حفاظت کے اسباب کے لیے اپنے صحابہ سے مشورہ لیا تو حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، کیونکہ ان کے علاقے میں حفاظت کے لیے خندقیں کھودی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کے مشورے کو پسند فرمایا، اس پر عمل کیا، اور اس حکمت عملی کی وجہ سے غزوہ خندق میں کافروں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تمام اصحاب کو اکٹھا کیا، ان کے ساتھ مستقبل میں آنے والی جنگ خندق کے بارے میں ڈسکس کیا اور ان سے مشورہ لینا چاہا آپ نے کہ یہ جو جنگ اب ہم کریں گے یہ کیا مدینے کے اندر رہ کر لڑی جائے یا مدینے سے باہر نکل کر لڑی جائے، اور اس کے لیے کیا بہترین حکمت عملی ہونا چاہیے۔ تو مختلف صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی کا دیا ہوا مشورہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ حضرت سلمان فارسی ایران سے تعلق رکھتے تھے۔ ایران میں جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تب ایسا ہوتا تھا کہ جس شہر میں جنگ ہونی تھی اس شہر کے چاروں اطراف میں خندقیں کھود دی جاتی تھیں تاکہ ان کا دشمن ایک خاص فاصلے پر رہے اور وہ شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے، اس طرح شہر بہت بڑی تباہی سے بچ جاتے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے بھی غزوہ خندق کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یہ بہترین مشورہ دیا کہ ہم مدینہ طیبہ کے چاروں اطراف میں خندقیں کھدوا دیتے ہیں تاکہ دشمن مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے پر عمل کیا۔ 20 دن میں خندقیں کھودی گئیں اور مدینے کے چاروں اطراف میں صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر مزدوروں کی طرح کام کرتے ہوئے خندقیں کھود دیں، اور پھر اس دوران جب دشمن مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو انہیں ایک بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ سے مشورہ فرمایا تھا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے فیصلے تنہا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ کسی بھی اہم معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے مجلس مشاورت منعقد کی جاتی، سب کی رائے لی جاتی اور پھر کسی کام کا فیصلہ کیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانوں کو بلاتے اور ان کی عقل اور سمجھ کی تیزی کو اختیار کرتے ہوئے ان سے مشورہ لیتے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمان یہ جنگ جیت چکے تھے تو
مشرکین مکہ کے بہت سارے کافروں کو قیدی بنا لیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے مشورہ کیا۔ ان دونوں اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مشورہ دیا۔ اس مشورے کے مطابق ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، اور ان قیدیوں میں سے جو فدیہ دے کر آزاد ہونا چاہیں انہیں آزاد کر دیا جائے گا، اور جو قیدی غریب ہوں، فدیہ نہ دے سکیں، ان پر لازم کر دیا گیا کہ وہ ایک خاص مدت تک مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، اس کے بعد وہ واپس اپنے شہر مکہ جا سکتے ہیں۔ اس مشورے پر عمل کیا گیا اور اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے۔ اس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا اور ایک بہت بڑا معاملہ حل کر لیا گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور آیا تو وہ بھی اپنے اپنے دور حکومت میں، اپنے اپنے دور خلافت میں اپنے اصحاب کے ساتھ سب کے ساتھ مشورہ کرتے، مجلس مشاورت منعقد کی جاتی، معاملہ سب کے درمیان میں رکھا جاتا، اس معاملے میں سب سے رائے لی جاتی اور پھر کسی اہم بات کا فیصلہ اس طرح کر لیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی مسئلہ انہیں درپیش ہوتا، کوئی بھی مشکل مسئلہ انہیں درپیش ہوتا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے، نوجوانوں کو بلاتے، ان سے ان معاملات میں رائے لی جاتی اور کسی بھی مسئلے کا بہترین حل نکالا جاتا۔ اسی طرح بچوں، آپ نے بھی اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، تمام مسائل میں اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے بہترین دوستوں کے ساتھ، اور خاص طور پر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ، آپ نے اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے تمام معاملات ڈسکس کرنے ہیں، ان سے ان معاملات میں رائے لینی ہے، کیونکہ مشورہ کرنے سے ہم اور آپ غلطی کرنے سے بچ سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو معلوم ہو سکتی ہیں جو پہلے آپ کے علم میں نہیں ہوتی۔ یہ سارے میں آپ سے مشاورت کرنے کے معاشرتی فوائد پر میں بات کر رہی ہوں۔ اور جب آپ کسی سے کسی بھی معاملے میں رائے لیتے ہیں تو آپ کو اس معاملے کے بارے میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور انسان ندامت اور پچھتاوے سے اور ایک بہت بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ تو مشورہ لینے سے کام میں برکت آتی ہے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ جو لوگ کسی سے پوچھے بغیر خود ہی سارے کاموں کے فیصلے کرتے ہیں وہ اکثر نقصان اٹھاتے ہیں۔ طلباء کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے والدین اور اساتذہ کرام سے مشورہ لینا چاہیے۔ اب ہم MCQs کرتے ہیں، ایکسرسائز کی طرف آئیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ دوسروں کی رائے لینا کہلاتا ہے افائے عہد، رحم دلی، کفایت شعاری یا مشاورت؟ تو بہترین آپشن ہے مشاورت۔ قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا، فرشتوں سے، اہل طائف سے، صحابہ اکرام سے یا انصار سے؟ تو سب سے درست آپشن ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ مشورہ کرنے والے کو سامنا نہیں کرنا پڑتا ندامت کا، غریبی کا، امیری کا، بیماری کا، تو بہترین آپشن ہے ندامت کا۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ دینے والے صحابی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بہترین آپشن ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہم امور میں فیصلہ کرتے تھے، مجلس مشاورت کی رائے سے، انصار کی رائے سے، نوجوانوں کی رائے سے یا اپنی بصیرت سے؟ تو بہترین آپشن ہے نوجوانوں کی رائے سے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس لیسن کی ریڈنگ کریں، بار بار اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں آپ ہمارے یونیک کے نوٹ سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔